अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु आऊं आहियां शाकिर सोलंकी। नाज़रीन, ईरान ऐं इसराइल जे विच में जंग भी डोनाल्ड ट्रंप जेका आहे बंदि कराइण जो ऐलान कयो आहे, पर उन जे बावजूदु ख़िलाफ़ वर्ज़ी बि थी आहे ऐं डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर जेको आहे इन ते सख़्तु नाराज़गीअ जो बि इज़हार कयो आहे ऐं इहो बि चयो आहे त ॿिन्ही मुल्कनि खां, ईरान खां ऐं इसराइल खां, ॿिन्ही खां नाख़ुशि आहियां, पर इसराइल खां वधीक नाख़ुशि आहियां, छाकाणि त उन जंगबंदीअ जे ऐलान खां पोइ बि जंगबंदीअ जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई आहे ऐं हमला कया आहिनि ऐं उनखे रोकियो बि त फौरी तौर ते पंहिंजा पायलट जेके आहे उहे वापसि घुराए ऐं बम न किराए ईरान ते। पर उन जे बावजूदु ईरान ते जेके इतलात जेके रिपोर्ट्स आयूं आहिनि त हुन हमला कया आहिनि इसराइल। पाक भारत जंग बंदि कराइण जो क्रेडिट त डोनाल्ड ट्रंप खणे थो ऐं ईरान ऐं इसराइल जे विच में बि जंग बंदि कराइण जो ऐलान कयो आहे, पर गज़ा जी जेका जंग आहे उनखे बार बार अक़वाम मुतहिदा में सलामती कौंसिल में वीटो कंदो रहियो आहे। इहे तज़ाद आहे ऐं पाकिस्तान ज़ाहिर आहे डोनाल्ड ट्रंप जे लाइ अमुन जो नोबल प्राइज़ जेको आहे उहो ऐलान करे चुको आहे। त इन ते बि सुवाल उथारिया था वञनि त छा गज़ा में जेको मुस्लमाननि ते तशदुद कयो पियो वञे, जेको ज़ुल्म कयो पियो वञे ऐं नसुलकुशी कई पई वञे, त उनखे रोकण जे लाइ करारदाद जी मुखालफ़त करण वारे खे नोबल प्राइज़ मिलणु घुरिजे। इन क़िस्म जा सुवाल उथारिया पिया वञनि। तय्यब बलोच सीनियर सहाफ़ी आहिनि, सीनियर तजिया निगार आहिनि ऐं काशिफ़ रफ़ीक़ साहब ॿई सीनियर दोस्त आहिनि, असां सां स्टूडियो में ॿई मौजूदु आहिनि, इन सां डिस्कस कंदासीं। काशिफ़ भाई, आपसे बात शुरू करेंगे। ये इंट्रो से आपने थोड़ा बहुत तो समझ लिया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग बंद कराई, पाकिस्तान ने नोबल प्राइज़ का उनको आसरा दे दिया, भाई ऐलान कर दिया। ये जंग शुरू भी खुद कराई और बंद भी खुद कराई, लेकिन गज़ा के मुसलमानों पे जो नस्लकुशी हो रही है मुसलमानों की, उसके ख़िलाफ़ जो करारदाद जा रही है अक़वाम मुत्तहिदा में, उसको वीटो कर रहा है। तो ये तज़ाद नहीं है, तो नोबल प्राइज़ तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। देखिए, असल इशू ये नहीं है कि नोबल प्राइज़ और ट्रंप क्या चाहते हैं और क्यों उन्होंने ये सारा बात की। असल मामला ये है कि ये नौबत यहाँ तक आई क्यों। देखिए, अगर आप इस तमाम जो भी इवेंट हुआ अप्रैल से लेके, जो पहलगाम वाक़े से लेके, जो पाक भारत कशीदगी हुई, फिर इसराइल और ईरान कशीदगी हुई, और पाक भारत कशीदगी में इसराइली ड्रोन्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए, इसका मतलब ये है कि ये एक मामला ऐसा इंटीग्रेटेड था कि भारत ये चाहता था कि भारत और इसराइल का जो नया रोमांस शुरू हुआ है, जो नेक्सस बना है, वो मिल के भारत अपना स्कोर पाकिस्तान से सेटल करे, ताकि पाकिस्तान कहीं किसी स्टेज पे जाके ईरान को सपोर्ट ना दे सके। और ईरान जो है उसके ऊपर उनको ये शायबा था कि ईरान में हमने चेंज ऑफ रजीम करवानी है, और ईरान ने अगर एटमी क़ुव्वत हासिल कर ली तो फिर उसके बाद इसराइल और उनके जो अलाई ममालिक हैं उनके ऊपर क्या होगा। अच्छा, अब जब पाक भारत तनाज़ा शुरू हुआ तो शुरू में ट्रंप साहब ने कहा कि जी मेरा क्या है सारे जंग से लेना देना, हम जिस मामले में अमेरिका कोई इंटरेस्ट नहीं है उस मामले में अमेरिका क्यों आएगा बीच में। लेकिन जब उसने देखा कि इसराइली ड्रोन पाकिस्तान ने गिराए हैं, पाकिस्तान ने भारत के सिस्टम को चोक कर दिया, और ईरान खुला के, टर्की खुला के पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं, तो उसने फिर भारत ने अपने आप को सरेंडर किया ट्रंप के सामने, और ट्रंप ने फिर पाकिस्तान से रब्ता करके उसको स्मूथ करवाया। फिर हमारे फील्ड मार्शल साहब आ गए, बड़ी आओ भगत हुई, और फिर ट्रंप की जानिब से बयान दिया गया कि 2 हफ्ते के लिए उन्होंने ईरान के ऊपर हमला मौखर कर दिया और हम चाहते हैं कि मामला नेगोशिएशन से आगे चले। यकायक रातों रात हमला कर दिया और कहा कि जी हमने उसकी एटमी तनसीबात ख़त्म कर दी, ये सारी चीज़ें कर दी। अब ये जब सारे डॉट्स आप मिलाते हैं, फिर इसराइल को कहते हैं आप ईरान के ऊपर अटैक करें और चीज़ें करें, ये मैं समझता हूँ कि सारी की सारी इसराइल, अमेरिका, इंडिया, ये 3 अनेक्सिस जो चीज़ थी, इनको ये मिसकॉन्सेप्शन थी पाकिस्तान के हवाले से भी और ईरान के हवाले से भी। और वो मिसकॉन्सेप्शन ये थी कि हम अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे, और इसराइल जिसको दर पर्दा ईरान से इंफॉर्मेशन भारतीय बाशिंदे दे रहे थे, रा के एजेंट दे रहे थे,
ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم مین ساری جو سیکیورٹی شخصیات ہیں ان کو ہم نے شہید کر دیا ہے، اور آیت اللہ خامنائی جو ہیں سپریم لیڈر، ان کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا لیکن وہ بچ گئے۔ اس کے بعد ان کو یہ تھا کہ ایران نے کہاں سے ریئیکٹ کرنا ہے تو ہم چیزوں کو مینج کر جائیں گے، لیکن ایران نے جس طریقے سے ریئیکٹ کیا اس کے بعد اسرائیل کی تھرتھلی مچی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں شاکر صاحب، نقصان جنگوں میں ہوا کرتا ہے، لیکن بھارت نے جو کئی دہائیاں لگا کے یہ تاثر قائم کیا، اور بالخصوص پچھلی ایک دہائی سے، کہ بھارت اس خطے میں وہ ملک ہے جو چین کو ٹکر دے گا، چودھری ہے اس خطے کا، اس کی چودراہٹ ختم ہوئی۔ اسرائیل کے بارے میں یہ تھا کہ وہ پورا اس سسٹم کا چودھری ہے، امریکہ کی اکانومی سے لے کے پوری دنیا کا چودھری ہے، امریکہ کے بعد وہی ہے، اور اس کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایران نے، جس کے اوپر 3-4 دہائیوں سے ایک پابندیاں ہیں، نہ وہ اپنی فضائیہ کو پنپ سکا، نہ وہ ایٹمی پروگرام کو کنکلوڈ کر سکا، اس نے میزائل ٹیکنالوجی، رشیا کی سپورٹ سے جو میزائل ٹیکنالوجی تیار کی، اس میزائل ٹیکنالوجی نے وہ ڈیمو دیا کہ اسرائیل کی جو ایک مت تھی دفاع کی، وہ پاش پاش ہو گئی۔ اب وہ اسرائیل جو امریکہ کو کہتا تھا کہ آپ کی اکانومی میرے ہاتھ میں ہے، میری سپورٹ کے بغیر وہاں پہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا، اس اسرائیل کو پہلے 7 دن 8 دن یا 10 دن لگا لیں، تقریباً 8 سے 10 دن امریکہ نے صرف دھمکیاں دی، ایران جنگ نہ لڑے، ایران مذاکرات کرے، اور اس نے اس دنیا کے سو کالڈ چودھری کو کہا کہ بھی آپ ایک دفعہ لڑ کے دیکھیں نا ایران کے ساتھ، جس کے پاس صرف میزائل ہے۔ جب اس کی مت ختم ہوئی، وہ بھاگا ٹرمپ کی طرف، ٹرمپ نے پھر انٹروین کرنا شروع کیا اور کوشش کی کہ جنگ رک جائے، پھر ٹرمپ صاحب نے اٹیک کیا۔ اب آپ سوچئے کہ ٹرمپ صاحب نے اٹیک کر دیا، ایران نے ریورس اٹیک مشرق وسطیٰ میں اڈوں پہ کیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، 48 گھنٹے کے اندر ہی نہیں کیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اور ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے انہوں نے بتا دیا تھا، ہم نے ٹرمپ نے بھی جانی نقصان نہیں کیا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، جو اپنے آپ کو سو کالڈ سپر پاور کہتا ہے نا، اس کے خالی گھر کے اوپر بھی کوئی اٹیک کرے نا تو اس کی ڈگنیٹی پہ اٹیک ہوتا ہے۔ ایران نے ان امریکن اڈوں پہ جب اٹیک کیا تو سمجھو اس نے اس سپر پاور کی ڈگنیٹی پہ اٹیک کیا۔ جواب میں ٹرمپ کا بیان تھا کہ اگر ایران نے رد عمل دیا تو اس سے بڑا حملہ ہوگا جو اس نے سوچا بھی نہیں ہے، لیکن بعد میں ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ایران نے بتا دیا تھا ہمیں، نہیں بتایا، لیکن اس کے بعد ایران کے جواب میں تو امریکہ نے جواب دینا شکریہ ادا کیا ایران کا، کہ ایران کا شکریہ کہ پہلے شکریہ ادا کرنے کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اٹیک تو ہوا نا جی، اٹیک میں نقصان بھلے نہیں ہوا، تو جواب میں تو امریکہ کو اٹیک کے بدلے میں اٹیک دینا چاہیے کہ آپ بھلے میرا خالی گھر ہے، میری بیسز خالی ہیں، لیکن آپ نے امریکہ کے اڈوں کو اٹیک کیا۔ مشرق وسطیٰ میں پہلی دفعہ اٹیک ہوا، گھر پر تو فائر ہوا نا، ٹھیک ہے۔ اب جنگ بندی کا یک طرفہ اعلان کر دیا گیا، کیوں کیا گیا؟ ٹرمپ بہت سمجھدار آدمی ہے، وہ بھی ٹرمپ صاحب نے امیر قطر کو فون کیا ہے، ایرانیوں نے نہیں کیا۔ اچھا اب میں آپ کو بتاؤں، ٹرمپ صاحب بہت سمجھدار آدمی ہے، ان کا پتا تھا کہ بھارت ہماری پراکسی فلاپ ہو گئی، اسرائیل ہمارا نجائز بچہ فلاپ ہو گیا، اب اگر ہم نے اس لڑائی میں طوالت اختیار کی، اور روس ایک رات پہلے کہہ چکا تھا کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، ہمارے سائنسدان وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور اب معاملہ ایران کی جوہری پروگرام کا نہیں ہے، ایسے بہت سارے ممالک موجود ہیں جو بنے بنائے ایٹمی وار ہیڈ جو ہے وہ ایران کو دے سکتے ہیں۔ تو ٹرمپ صاحب نے عافیت سمجھی کہ میں اس میں سے نکل جاؤں، ایسا نہ ہو کہ افغانستان کی طرح ایران میں مجھے مار پڑے۔ اب آپ اس سارے سینیریو میں ایک چیز دیکھیں، ایک یہ تھی، یہ بیسیکلی وار تھی نا، جو پاک بھارت وار تھی یا اسرائیل امریکہ وار تھی، جو وار اکانومی ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیمو تھا کہ پاکستان کے پاس دفاعی اعتبار سے کیا ہے، چائنا کے پاس کیا ہے، رشیا کے پاس کیا ہے، ایران کے پاس کیا ہے۔ ڈیمو تو ان 4 ممالک نے دیے، دوسری طرف ڈیمو دینے والے کون تھے؟ اسرائیل کے پاس کیا ہے اور امریکہ کے پاس کیا ہے۔ تو یہ تو ایکسپوز ہو گئے۔ جس وقت آپ نہتے غزہ کے مسلمانوں سے اور حماس جو بیچارے جن کے پاس گلیلے ہیں، جن کے پاس اس طرح کے وہ چیزیں بھی نہیں ہیں، آپ ان سے 2 سال لڑ کے آپ اپنے مغوی 100% بازیاب نہیں کروا سکا اسرائیل، وہ ایران کو فتح کرے گا۔ مسئلہ تھا کہ یہاں پہ ہم چینج آف رجیم لے آئیں اور چینج آف رجیم لا کے چیزیں کر لیں۔ چینج آف رجیم بھی لانے کے لیے یہ پولیٹیکل معاملہ ہی نہیں تھا، چینج آف رجیم بھی اگر ہونی تھی تو 2 طریقے سے ہونی تھی، یا تو ملک کے اندر خانہ جنگی ہوتی، نہیں ہے۔ طیب چینج آف رجیم جی کی بات کر رہے ہیں، ایران کہہ رہا ہے ہم نے مقاصد حاصل کر لیے جنگ کے۔ کون سے مقاصد حاصل کیے؟ جب ایران کا جو پروگرام ہے جوہری،
وہ بھی اپنے تسلسل سے اسی طرح ہی جاری ہے. رشین کہہ رہے ہیں, رشین جو سیکیورٹی کونسل کے جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کے جو ڈپٹی چیئرمین ہیں, وہ یہ بات کر چکے ہیں کوئی نقصان نہیں ہوا, اور وہ ان کا کیونکہ انہوں نے شفٹ کر دیا تھا دوسری جگہ پہ. تو باقی تو پہاڑوں میں بم گرائے ہیں امریکہ نے وغیرہ. تو مقاصد کیا حاصل کیے؟ رجیم چینج مقصد نہیں تھا؟ مقاصد دیکھیں, ایران کے مقاصد کی, ایران نے کیا مقاصد حاصل کیے؟ نہیں, اسرائیل نے کیا مقاصد حاصل کیے؟ ایران میں رجیم چینج چاہ رہے دیکھیں, تھے نا. اس میں سب سے اہم چیز ہے کہ وکٹوریس کون رہا اس کنفلکٹ میں. جیسے پاک بھارت کنفلکٹ ہوا تو اس میں پاکستان وکٹوریس رہا, پوری ورلڈ نے مانا, اور آج دنیا یہ بھی مان رہی ہے کہ اس ایران اسرائیل کنفلکٹ میں ایران وکٹوریس ہے. آبجیکٹیو ایران کے نہیں تھے جو اس نے اچیو کرنے, جنگ ایران نے نافذ نہیں کی, جنگ ایران پہ پاکستان کی طرح نافذ کی گئی. جیسے پاکستان پہ نافذ ہوئی, انڈیا نے نافذ کی, اسی طریقے سے اسرائیل نے ایران پہ جنگ نافذ کی. تو ایران تو وکٹوریس رہا. ایران نے جو آبجیکٹیو حاصل, ایران کے تو کوئی آبجیکٹیو نہیں تھے, البتہ اب ایران کے آبجیکٹیوز ہوں گے اور وہ حاصل بھی کرے گا, اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. لیکن مین چیز ہے کہ مین آبجیکٹیو تھے دو جو اسرائیل کے تھے. ایک تو جیسے کاشف نے کہا کہ رجیم چینج مین آبجیکٹیو تھا, کہ میں وہاں پہ رجیم چینج کر کے آؤں. وہ ایک کلون پرنس, میں اسے کلون پرنس کہتا ہوں, مسخرہ بھی لے آئے, رضا پہلوی نامی, وہ رضا پہلوی جو ہے, ٹھیک ہے, شہنشاہ کا بیٹا وغیرہ, وہ اس کو بھی لے کے آ گئے. تو وہ رجیم چینج کا ایک تھا کہ ہمیں یہاں پہ پرو اسرائیلی رجیم انسٹال کر دیں گے ایران کے اندر, تو وہ ہمارے مقاصد پورے کرے گی. اگر کہیں نہ کہیں نیوکلیئر والا میٹر بھی چل رہا ہے تو اس کو بھی وہ فولڈ اپ کر دیں گے. تو اس میں تو وہ ٹوٹل ناکام ہو گئے, اور اسرائیل نے خود مانا کہ ہمارا جو مین آبجیکٹیو تھا وہ اس میں ہم ناکام ہو گئے. اب دوسرا آبجیکٹیو جو ہے وہ بڑا ڈسپیوٹیڈ ہے. دوسرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی نیوکلیئر سے ہمیں مسئلہ تھا, اس کے جوہری جو پروگرام ہے اس سے ہمیں مسئلہ تھا, تو وہ ہم نے تباہ کر دیا. یہ ان کا کلیم ہے جو فیس سیونگ کے لیے وہ اپنا ایک نریٹو بلڈ کر رہے ہیں. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جوہری پروگرام جو ہے وہ ایران کا آلریڈی مطلب ہے وہ سیکیور ہو چکا تھا. انہوں نے اٹیمپٹ ضرور کی, انہوں نے اس بنکر پہ بم ضرور مارے, لیکن وہ بنکر آلریڈی خالی تھا اور اس کے بھی انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ پہ لگے ہیں, اور ایران وہاں سے پہلے ہی جو حساس قسم کا مٹیریل ہوگا, جو چیزیں ہوں گی, وہ پہلے ہی منتقل کر چکا تھا. آج میں روس کے وزیر خارجہ کو سن رہا تھا تو اس نے کہا کہ IAEA عالمی جوہری ایجنسی کے جو CEO ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں. ایران جو ہے وہ افزودہ یورینیم کی اب ہمیں لوکیشن یا سائٹ نہیں بتا رہا کہ وہ کہاں پہ رکھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ لوکیشن لیک نہیں ہوگی. تو اس پر جو ہے وہ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ کیا اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ان کی نئی لوکیشن کا پتہ چل جائے تاکہ آپ اس پہ بھی ٹارگٹ کر سکو. تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ امریکہ ہو یا اسرائیل ہو, وہ اپنے اہداف میں مکمل طور پر ناکام رہے. نیوکلیئر جوہری پاور بننا ایران کا, یہ صرف اسرائیل کے اس میں مطلب مخالف نہیں ہے, امریکہ سب سے بڑا اس کا مخالف ہے کہ وہ خطے میں نہیں چاہتا کہ کوئی نئی طاقت ایسی آئے جو مڈل ایسٹ کا چودھری بنے, یا مڈل ایسٹ کے اندر اس کے چودھری کو, اس کے اسرائیل کو جو ہے وہ نتھ ڈال کے رکھے. تو اسی وجہ سے اس کے جوہری پروگرام کو وہ ہم ہر صورت میں ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں. آج ٹرمپ کیوں غصے ہوا؟ ٹرمپ سے جب یہ سوال ہوا کہ CNN تو کہہ رہا ہے کہ وہ جو نیوکلیئر سائٹس جس کو آپ نے ڈیمیج کیا ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوئی, ایران کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ ویسے کا ویسے محفوظ ہے. تو ٹرمپ نے ایک تاریخی جملہ کہا, انہوں نے کہا CNN از سکم, CNN ایک گھٹیا ہے. یہ ٹرمپ کے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے. تو مطلب ہے ٹرمپ یہ کلیم کر رہا ہے کہ معاف کسی کو نہیں کر رہا ہے. ٹرمپ یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے ان کی نیوکلیئر سائٹس ٹوٹل تباہ کر دی ہیں, وہ ایک فیس سیونگ کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ ایران کے پاس افزودہ یورینیم موجود ہے,
اور جب افزودہ آپ کے پاس افزودہ یورینیم آ جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایک مطلب ہے بڑا آخری ایک لمحہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس نے وار ہیڈ میں اور اس کو انسٹال کرنا اور یہ چیزیں، یعنی کہ آپ یوں کریں کہ 80% یا 90% ایران کا جو جوہری پروگرام ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اسی وجہ سے چل بھی رہا ہے کہ شاید ایران ٹیسٹ کرے گا یا کر چکا ہے. یہ چیزیں بھی شاید ان قریب سامنے آئیں گی. جب یہ 12 دن کا وار چل رہا تھا تو ہر روز سوشل میڈیا پہ یہ خبر ضرور گردش کری کہ ایران کے فلاں علاقے میں اتنے ریکٹر سکیل کا زلزلہ فیل کیا گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس چیز کی وہ عکاسی کر رہی ہیں. اور دوسرا جو دمتری میدودوف جو روس کے سابق صدر بھی رہے ہیں اور اس ٹائم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے جو ہیں وہ ڈپٹی چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے برملا یہ کہا کہ ان کو جوہری ہتھیار کوئی بھی متعدد ملک انہوں نے کہا کہ دے سکتے ہیں. تو اس میں ٹرمپ نے ان کو کرٹیسائز کیا کہ رشیا دے سکتا ہے، تو اس نے پھر وہ کہا رشیا اکیلا نہیں ہے، کوئی بھی دے سکتا ہے. تو اس میں بہت سارے ایسے ممالک موجود ہیں. لیکن آج میں آپ کو ایک اس سندھ ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پہ ایک اور پریڈکشن دے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے دنیا میں 2 نئی نیوکلیئر پاور بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ایک تو ایران ہے جو کسی ٹائم بھی اعلان ہو سکتا ہے یا وہ پریکٹیکل کر سکتا ہے یا اس نے کیا ہوا ہے تو اس کو پبلکلی شو کر سکتا ہے یا فوٹیج دکھا سکتا ہے کہ ہم نے یہ تجربہ کامیاب کر لیا. دوسرا آپ دیکھیں کہ مغرب کے استحصال سے سب سے زیادہ متاثر ایک کنٹیننٹ سب سے زیادہ متاثر ہے، وہ ہے افریقہ. اور دنیا میں ابھی تک افریقہ میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے. ہاں لیبیا نے اٹیمپٹ ضرور کی تھی کہ ہمارے پاس بھی نیوکلیئر جو ہے وہ ہتھیار ہونے چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے معمر قذافی کے ساتھ کیا کیا گیا. ٹھیک ہے، لیبیا میں رجیم چینج کر دیا گیا. تو اب ایک اور ملک جو ہے وہ اس ٹائم مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہوا ہے. نہ وہ امریکہ کی سپرمیسی کو مان رہا ہے، نہ وہ فرانس کی سپرمیسی کو مان رہا ہے، اور وہ ہے برکینا فاسو. تو یہاں تک خبر چل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جو ابراہیم پتہ ہاں نہیں ابراہیم تورے مسلمان اس کا پریزیڈنٹ ہے. تو برکینا فاسو کا جو پریزیڈنٹ ہے یا برکینا فاسو اس ٹائم سب سے بڑا الائے ہے رشیا کے ساتھ، کیونکہ وہ فرانس کی سابقہ کالونی رہی ہے اور فرانس کو وہ آنکھیں بھی دکھا رہا ہے. IMF کے پروگرام بھی اس نے بند کر دیے ہیں. اپنی گولڈ ایکسپلوریشن یا گولڈ جو وہاں سے ریزرو تھے منرلز تھیں وہ بھی اس نے اپنے قبضے میں لے لی ہیں یا حکومتی تحویل میں لے لی ہیں. تو وہ بھی مجھے پاسبل پوٹینشیل اس میں لگ رہا ہے کہ وہ بھی جو ہے چلو یہاں پہ بریک لیتے ہیں پھر کنٹینیو کرتے ہیں اس بات کو. ناظرین ہتے وٹھوں دا ننڈو ہکڑو بریک کہاں پہ حاضر تھے ہوندا. ویلکم بیک ناظرین. ایران اسرائیل جی جنگ بندی کے حوالے سے ॻाल्हायूं पिया. असां सां तैयब बलोच ऐं काशिफ रफ़ीक स्टूडियो में मौजूद आहिनि. काशिफ भाई, रिजीम चेंज ईरान में तो नहीं हो सकी और भारत भी शिकस्त खा गया, इसराइल भी शिकस्त खा गया. कहीं ये उल्टा काम इसराइल के गले तो नहीं पड़ जाएगा रिजीम चेंज वाला? मतलब ऐसा ना हो कि इधर से मोदी की रिजीम चेंज हो जाए, उधर से नेतन्याहू की रिजीम चेंज हो जाए. ये भी तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि शिकस्त खोरों के साथ कोई नहीं चलता भाई. देखिए शाकिर सोलंकी साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ, मोदी और नेतन्याहू ये दो वो दुनिया के शख्सियात हैं जो अपनी गिरती हुई सियासी साख को, अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए इनको सूट करता है जाहरियत मुसल्लत करना. मोदी ने 2 इलेक्शन लड़े हैं. जब इलेक्शन मोदी का हुआ है उसने पाकिस्तान के ऊपर कोई पहलगाम, कोई पुलवामा जैसा वाक़या किया और उसके बाद एंटी स्टेट चीज़ों को लेके गया और चीज़ों को उसने और फिर वहाँ पे जो सेकुलर हिंदू स्टेट थी हिंदुस्तान की, उसको एक इसने एक्सट्रीमिस्ट हिंदू स्टेट में कन्वर्ट किया ग्रेजुअली. और उसके बाद उसने कहा कि जब पाकिस्तान के ऊपर वो करेगा और पाकिस्तान की तरफ से जारियत होगी तो वो कौम जो है इनके साथ इकट्ठी हो जाएगी. और फिर जितना इंडिया का बिलियनियर बिजनेसमैन है सारा मोदी के साथ है और उनकी इन्वेस्टमेंटें मोदी ने इसराइल में, ईरान में कहीं ना कहीं कराई. और ये अब इस्टेब्लिश हो गया है
کہ مودی کے جو بزنس پارٹنر تھے ان کی انویسٹمنٹوں کے انڈر کور بیسیکلی ایران سے انفارمیشن موساد کو جا رہی تھی اور وہ ایجنٹ پکڑے بھی گئے ہیں. تو اب مودی کا مسئلہ یہ تھا, اس کو پہلگام واقعہ کروانے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی گرتی ہوئی ساکھ کو مینٹین کر سکے, کیونکہ ایک تو بی جے پی کی جو قیادت ہے اس کی تبدیلی کا سال ہے, مہینہ ہے جولائی اگست کا. نومبر سے لے کے مئی 26 تک 6 ریاستوں میں انتخابات ہیں. اب وہ 6 ریاستوں میں انتخابات اگر مودی نہیں جیتا تو پھر اس کے بعد وہاں پہ ان کی سیاسی جماعت اپوزیشن میں بیٹھے گی اور کانگریس کو اور الائی پارٹیوں کو حکومت میسر آ جائے گی. اب آ جائے نیتن یاہو نے ایران کے اوپر جب جارحیت مسلط کی, اس سے ٹھیک 6 دن پہلے اسرائیل کی پارلیمان میں ووٹنگ ہوئی ہے اور یہ کہا گیا کہ ادھر ووٹنگ ہوتی کہ پارلیمان کو تحلیل کیا جائے یا نہ کیا جائے, اور 8 یا 7 ووٹوں سے نیتن یاہو کی وہ جو پارلیمان تحلیل ہونے کی جو قرارداد تھی وہ بچی ہے 7 سے 8 ووٹوں سے. اس کے ٹھیک 2-4-6 دن کے بعد اس نے ایران پہ جارحیت مسلط کر دی, کیونکہ 2 سال سے وہ غزہ میں کر رہا تھا اور اپنے مغوی بازیاب نہیں کروا پا رہا تھا. پھر اس نے کہا ایران کے اوپر چلے جاؤ تاکہ چیزوں کو طوالت دیں. اس کی وجہ ہے نومبر مودی کے لیے خطرناک ہے, اور اگلے 6 ماہ میں کے بعد اسرائیل میں دوبارہ ووٹنگ ہوگی کہ نیتن یاہو کی جماعت نے برسر اقتدار رہنا یا نہیں رہنا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ملک کو ایٹ سٹیک لگا دیا. ایک آپ نے متھ بنائی ہوئی تھی کہ اسرائیل کے اندر چڑیا پر نہیں مار سکتی, تو پھر یہاں سے تو میزائل اڑے اور کہاں کہاں جا کے لگے ہیں. اور اب نیتن یاہو کے پاس کوئی فیس سیونگ نہیں ہے. اور جو جملہ آپ نے بولا کہ شکست خوردہ کے ساتھ کوئی نہیں ٹھہرا کرتا, یہ بات حقیقت ہے. ٹرمپ بھی تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے تھے معذرت سے کہ پاک بھارت میں دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان نے بھارت کو چوک کر دیا ہے تو آئی لو پاکستان, آئی لو پاکستان, تو آئی لو یو پاکستان, آئی لو یو پاکستان, پاکستان کر رہے تھے. تو اس کا وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ چائنا کی محبت کو تھوڑا سا کم کرو اور ہماری طرف آؤ. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, دیکھیں خطے کی جغرافی صورتحال نے بڑی کروٹ لی ہے. چین روس اسٹریٹجیکلی ایک دوسرے کے الائی بن چکے ہیں. پاکستان کو سپورٹ چین نے کھلے عام کی اور روس نے کھلے عام ایران کو سپورٹ کی. تو یہ ایران کو کی. تو یہ طے ہو گیا تھا کہ امریکہ کا پراکسی بھارت اور اسرائیل اس کو یہیں پہ پھنسانا ہے اور اس کی مت کو ختم کرنا ہے, تاکہ ان کو اس کو جواب ملے امریکہ کو کہ امریکہ جو ہے وہ دنیا کا سپر پاور نہیں ہے کہ امریکہ جو کہے گا وہ ہوگا. وہ فون کال کے اوپر جو دنیا امریکن کے پیچھے آگے گھومتی تھی وہ مت ختم ہو گئی اس جنگ میں. چین نے کھل کے پاکستان کو سپورٹ کی, انڈیا کو گرایا, روس نے ایران کو کی, اسرائیل کو گرایا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اب کیا جواز ہے مودی کے پاس اپنی قوم کو کہنے کا جی پہلگام واقعے میں پاکستان پہ جارحیت مسلط کی, پاکستان کا نقشہ تبدیل کر دیا, لیکن پاکستان وہیں کا وہیں کھڑا ہے, مودی صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اسی طرح نیتن یاہو کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایٹمی, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں طیب بلوچ صاحب کی اس بات سے پارشلی ایگری کرتا ہوں کہ اگلے کچھ دنوں میں, مہینے میں, 2 میں اگر یہ بات سامنے آ گئی کہ ایران نے ایٹمی جو وار ہیڈ ہے یا جو ایٹمی دھماکے کر کے اپنی جو طاقت ہے اس کا مظاہرہ کر دیا, اس کے بعد نہ ٹرمپ صاحب دنیا میں منہ دکھانے کے قابل رہیں گے اور نہ نیتن یاہو, کیونکہ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے صلاحیت ختم کر دی. ٹھیک ہے, اب وہ صلاحیت ختم کی یا نہیں کی یہ تو ان کا بیان ہے. طیب اس پہ میں ایک مطلب خدشات ہیں, لوگوں کے سوالات ہیں ذہنوں میں آ رہے ہیں. امریکی اخبار, ٹی وی, میڈیا نے بھی کہا کہ بھئی کوئی نقصان نہیں ہوا ایران میں یورینیم افزودہ کا. تو ٹرمپ صاحب بضد ہیں کہ ہم نے تباہ کر دیا سارا, پوری سائٹس وغیرہ یہ وہ. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ فیس سیونگ نہیں ہے دے رہا اسرائیل کے لیے اور اپنے دل کی تسلی کے لیے؟ جس مغربی میڈیا کے آپ نے بات کی اسی نے ہی جو ہے یہ لکھا کہ ایران جو اسرائیل ہے, اسرائیل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, تباہ ہو چکا ہے. مطلب ہے فزیکلی تو ابھی موجود ہے, اور انفارچونیٹلی اگر ایران کو مزید وقت دیا جاتا اور ایران اگر اکیلا نہ ہوتا, یہ عرب کنٹریز ایران کے شانہ بشانہ عسکری طور پہ, سفارتی طور پہ تو تھے, عسکری طور پہ کھڑے ہوتے, تو آج فلسطین جو ہے وہ دوبارہ
اپنی اس اسٹیٹ میں واپس آ چکا تھا اور اسرائیل کا وجود ہی جب غلط ہے تو وہ ختم ہو چکا تھا، وائپ آؤٹ ہو چکا تھا نقشے پہ، اور اس نقشے پہ آج فلسطین ہوتا۔ انفارچونیٹلی فلسطینی عرب ہیں، عربوں کو غیرت نہ رہی، یہ فارسیوں نے یا پاکستانی ہی بچے ہیں جو غزہ کی بھی جنگ میں اسرائیل کو جو ہے وہ چوٹ پہنچا سکتے ہیں یا ان کا توڑ ہے، ایک بات۔ دوسری یہ ہے کہ ان مغربی میڈیا نے یہ ضرور لکھا کہ کبھی سوچا نہیں تھا، سپنے میں بھی اسرائیل نے نہیں سوچا تھا کہ میرا آئرن ڈوم ناکام ہو جائے گا، میرا جو ایلیٹ ڈسٹرکٹ ہے تل ابیب کا وہ جو ہے زمین بوس ہو جائے گا، میری جو وائز مین انسٹیٹیوٹ تھا جس پہ اسرائیل کی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو فخر تھا، جس میں وہ بیولوجیکل ریسرچ سے لے کر ملٹری ریسرچ میں دنیا کو نیچا دکھا رہے تھے، وہ انسٹیٹیوٹ اور اس کی 45 ورکنگ لیبز وہ ایران تباہ کر دے گا۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ 22 سالہ ریسرچ اسرائیل کی ختم ہو گئی۔ میں اسی مغربی میڈیا نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ اس میں کئی ایسے پروجیکٹ تھے جن کو دوبارہ شروع ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، وہ جو ہیفا پورٹ ہے جس میں انڈین انویسٹمنٹ وہاں پہ موجود تھی، اڈانی گروپ کی، اور ایل ریفائنریاں وہاں پہ موجود تھی بھارتیوں کی، وہ پوری کی پوری اسرائیل کی جو ہے وہ ملیامیٹ کر دی ایران نے۔ اچھا، میں میئر تل ابیب کو سن رہا تھا کہ ہم جب جنگ نہیں چاہتے، ایران سے ہم امن چاہتے ہیں، تو یوں سمجھیں۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں مغربی میڈیا یہ بھی کوٹ کر رہا تھا کہ جب وہ سیٹلر قبضہ گیر، ہم تو قبضہ گیر مانتے ہیں نا، کہ فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کر کے ٹاور بنا کے یورپ سے جو ہے وہ بندے یہودی لے کے وہاں پہ بسائے گئے زبردستی، یا ان کو پیکجز دیے گئے، ان کو فیسلٹیز دی گئیں، سبسڈیز دی گئیں، ٹھیک ہے کہ آپ کو یہاں پہ۔ اچھا، پھر اسرائیلی پاسپورٹ جس کے پاس ہوگا اس کو دنیا میں بڑے وہ لگژریز چیزیں اور بہت ساری چیزیں تھیں، تو وہ آپ سہولیات دے کے آپ زبردستی جب ان کو بسایا، تو وہی مغربی میڈیا کہہ رہا تھا کہ سیٹلرز آر گوئنگ ٹو دیئر ہوم۔ جب وہ مائگریٹ کر رہے تھے، جب ایران حملے کر رہا تھا، وہ بھاگ رہے تھے کہ اپنے اوریجنل آبائی گاؤں یا آبائی گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ تو اٹ مین کہ جو ایک مت بن گئی تھی اور دنیا کے یہودیوں کو اسرائیل قائل کر رہا تھا کہ آئیں اسرائیل میں آ کے رہیں، تو اب وہ چیز بھی ختم ہو گئی۔ وہ جو بنکر میں چھپے ہوئے تھے، اب ان کو پتہ ہے کہ اگر پھر کشیدگی ہوئی تو کسی ٹائم بھی وہ مارے جا سکتے ہیں، ان کے گھر مسمار ہو سکتے ہیں۔ تو وہ جو خوف ایران نے قائم کر دیا ہے یہودیوں قابضین پہ، وہ خوف کم سے کم اگلے 20-30 سال تک ان کے ختم اچھا، نہیں یہ ہو سکتا۔ ٹرمپ صاحب نے جو کہا تھا کہ ایران جنگ بندی کرے گا تو 12 گھنٹے کے بعد اسرائیل کرے گا، اسرائیل نے تو خلاف ورزی کر دی۔ اب آگے کیا ہوگا؟ جنگ بندی پہ عمل درآمد آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ ٹرمپ صاحب کرا دیں گے؟ کیونکہ پہل بھی تو ان کی طرف سے ہوئی ہے، ریکویسٹ بھی ظاہر ہے اسرائیل کی طرف سے آئی ہے۔ دیکھیں شاکر سولنگی صاحب، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا کا واحد ثالث ہے۔ ہم نے اب جو دیکھا ہے کہ پہلے وہ خود ہی ثالثی کرواتا ہے، خود ہی اعلان کراتا ہے، اور جن فریقین کی ثالثی کراتا ہے پتہ لگتا ہے ان میں سے کوئی ایک آدھا فریق بدک جاتا ہے۔ وڈیرا اسی طرح کرتا ہے کہ بندے کو، پولیس کو کہتا ہے کہ اس بندے کو اندر کر دو، پھر وہ اس کے رشتہ دار آتے ہیں تو پھر پولیس کو کہتا ہے یار اس کو اب چھوڑ دو۔ نہیں دیکھیں، یہ بندہ گرفتار بھی خود کراتا ہے، یہ حسن اتفاق نہیں ہوتا بھی خود ہے کہ بھارت اس نے حملہ بھی خود کرایا۔ نہیں، بھارت گیا ٹرمپ کے پاس پاکستان کو روکنے کے لیے، پاکستان رک گیا، اور جو مودی ہے وہ بھاگ گیا بات سے۔ نیتن یاہو اپنی اس کا جو مت تھی وہ زمین بوس ہو گئی، دفاع اس کا ناقابل یقین حد تک گر گیا نیچے، اور وہ دوڑا کہ ابو جان آئیں مجھے بچائیں۔ دیکھیں اسرائیل کو ہم نجائز بچہ کہتے ہیں امریکہ کا، ٹھیک ہے۔ جب اس نے اس پکارا، پھر امریکہ آ گیا بیچ میں، جب بچا لیا امریکہ نے، اب وہ کہتا ہے ایران نے عمل درآمد کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے جی انہوں نے خلاف ورزی کر دی، یہ کر دی۔ دیکھیں اس کی ایک وجہ ہے، اس کے پیچھے جو بات میں پہلے کر رہا تھا، ایک سیاسی مسئلہ ہے کہ جو نیتن یاہو کی کابینہ کے وزراء ہیں، خود نیتن یاہو ہے، وہ پارلیمان کو، اپنی عوام کو کیسے فیس کرے گا کہ بھائی کیا حاصل کیا آپ کی سارے ایڈونچر سے، کیا ملا؟ ہماری تو زمینیں لٹ گئی، ہمارے تو گھر تباہ ہو گئے، ہمارے تو بچے مر گئے۔
ہمارے کاروبار خراب ہو گئے. اور اب کس طریقے سے آپ اورا کریٹ کریں گے کہ جی آئیں آپ کا یہ اسرائیل بڑا سیف ہیون ہے, یہاں پہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا. مجھے آپ بتائیں کیوں کوئی بندہ جو ہے وہ آ کے اسرائیل میں آباد ہوگا؟ پہلے بھی آپ بڑی مشکل سے لا کے لوگوں کو آپ نے آباد کیا پوری دنیا سے, اب تو وہ بھاگیں گے کسی دوسرے ملک میں. اس سارے معاملے میں ان ممالک, ان شخصیات بشمول ایسے لوگ جو ہمارے پاکستان میں جن کی رائے یہ تھی کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے, ان سب کو ایک آئی اوپنر ہونا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ اگر کوئی طاقتور ملک بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ طاقتور ہے دفاعی اعتبار سے, مالی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے, تو اب آپ اس سے مرغوب ہو کے اس کے گن گانا شروع کر دیں. اب تو میرا خیال ہے جو تسلیم کرنے کا سوچ رہے تھے وہ بھی شاید نظر ثانی کریں گے اپنے موقف پہ. بھارت اور اسرائیل ان دونوں کی 2 دہائی سے زیادہ مشرق وسطیٰ میں جو پراکسیز کے اوپر انویسٹمنٹ تھی, جو انٹیلیجنس پہ انویسٹمنٹ تھی, جو دفاعی اعتبار سے انویسٹمنٹ تھی, ساری کی ساری زمین بوس ہو گئی. اب تو دیکھیں نا, اب تو اس خطے میں طے ہو گیا کہ ایران, پاکستان یہ چودھری ہیں, پیچھے روس, چائنا بڑے چودھری ہیں. اب تو آپ کو ایک الائنمنٹ طے ہو گئی. اسرائیل, بھارت, ان کو تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ چینج آف رجیم کا سامنا بھی ہوگا. اور بھارت کی جو حرکات و سکنات چل رہی ہیں نا شاکر سولنگی صاحب, پاکستان کو توڑنے والی جو قوتیں تھیں کہ بلوچستان کو علیحدہ کرا دو, گریٹر اسرائیل کا نقشہ سامنے لے آؤ, پاکستان کو یوں کر دو, میں سمجھتا ہوں ان ساری طاقتوں کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ اگلی 1-2 دہائیوں میں آپ دیکھیے گا کہ بھارت کی تقسیم کا کام شروع ہو جائے گا. صحیح, چلیں بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. ناظرین اجو کو پروگرام پنج ॼाणी ते पहुतो. अॻिले प्रोग्राम में नए महिमान ऐं नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासीं. अल्लाह हाफ़िज़.